अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है हैदराबाद के तारीख़ी तालाब। मीरालम तालाब का भी हैदराबाद के तारीख़ी तालाबों में शुमार होता है। मीरालम तालाब कब तामीर हुआ, किसके नाम से तामीर हुआ, मीरालम तालाब से हैदराबाद को कब पीने का पानी सप्लाई होता था और मीरालम तालाब की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए हुकूमत ने कौन से मंसूबे तैयार किए हैं, ये सारी तफसीलात हम इस ख़ास प्रोग्राम में देखेंगे। इसके अलावा हैदराबाद के उन तारीख़ी तालाबों पर भी रोशनी डालेंगे जो कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर में तामीर हुए थे। बहादुरपुरा ज़ू पार्क के पीछे और मीर महमूद साहब की पहाड़ी और दरगाह के दामन में एक तारीख़ी तालाब है जिसे मीरालम तालाब कहा जाता है। ये तालाब तकरीबन 220 साल पुराना और तारीख़ी तालाब है। मीरालम तालाब को आसिफ जाही दौर में सन 1806 में निज़ाम हुकूमत के वज़ीर आज़म मीरालम बहादुर ने तामीर करवाया था। मीरालम तालाब उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर से तकरीबन 100 साल पहले तामीर किया गया था। मीरालम तालाब से कभी हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई होता था और इस तालाब के पानी से खेती बाड़ी भी की जाती थी। मीरालम तालाब के पानी की खूबी ये थी कि इस तालाब का पानी काफ़ी मीठा हुआ करता था और निज़ाम शशुम मीर महबूब अली ख़ां मीरालम तालाब के पानी को काफ़ी पसंद करते थे और वो जब कभी दिल्ली और बैरूनी दौरे पे जाते तो इस तालाब का पानी अपने साथ ले जाते थे। कभी हैदराबादियों की प्यास बुझाने वाले इस तालाब की हालत खस्ता है। इस तालाब के पानी से अब बदबू आती है और तालाब में जंगली पौधे और बेल की जाल फैल चुकी है। तालाब की मुनासिब देखभाल न होने से ये तालाब इस हालत में पहुंच चुका है। मीरालम तालाब की तामीर और इसकी तारीख के बारे में सीनियर सहाफ़ी रियाज अहमद साहब ने रोशनी डाली। 30 जुलाई 1804 में इसका संग बुनियाद यानी मीरालम टैंक का संग बुनियाद खुद मीरालम ने रखा था और मीरालम टैंक की एक बड़ी तारीख रही है। और जहाँ तक इसका रकबे का सवाल है, 260 एकड़ अराजी पर यह फैला हुआ है। और साथ ही आपको बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि 21 मिलियन क्यूबिक वाटर यानी 21 मिलियन क्यूबिक पानी की इसमें गुंजाइश है। तो ये यहाँ के पानी के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा सेहत बख्श हो तो हुआ करता था। जहाँ तक मीरालम तालाब का सवाल है तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस्मान सागर, हिमायत सागर जो ज़ख़ायर आब हैं, उससे पहले हैदराबाद को जहाँ से पानी सरबराह किया जाता था या हैदराबादी शहरियों की आबी जो ज़रूरियात की तकमील की जाती थी वो मीरालम टैंक। कौन थे मीरालम? मीरालम बहादुर का सालार जंग ख़ानदान से क्या रिश्ता था? निज़ाम हुकूमत में मीरालम कौन से ओहदे पर फाइज थे? मीरालम तालाब की तामीर के हवाले से कई दिलचस्प बातें जुड़ी हैं। मीरालम तालाब के तामीरी अखराजात कहाँ से अदा किए गए? कहा जाता है कि मैसूर जंग से हासिल होने वाली रकम को मीरालम ने इस तालाब की तामीर पर खर्च किया था। अंग्रेज़ों के साथ मीरालम के गहरे रवाबित, मैसूर जंग में मीरालम की शिरकत और टीपू सुल्तान के जवाल में मीरालम के रोल के बारे में रियाज अहमद साहब ने रोशनी डाली। तो आपको बता दूं कि ये मीर आलम जो थे, एक तो पहले तो पेशकार थे निज़ाम आसिफ जाही सल्तनत में। तीसरे निज़ाम के दौर में वज़ीर आज़म रहे 1804 से लेकर 1808 तक। मीर आलम सालारजंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और सालारजंग अव्वल, और आपको बता दूं सालारजंग अव्वल यानी उस दौर में दुनिया के बेहतरीन जहनों में यानी बहुत ही फ़तीन सियासतदानों में उनका शुमार हुआ करता था। फ़तीन वज़रा में यानी बहुत गैर मामूली सलाहियतों के हामिल वज़राए आज़म में उनका शुमार हुआ करता था। और उनके ये यानी सालारजंग अव्वल के परदादा थे मीर आलम। वो इस कदर फ़तीन थे, इस कदर चालाक थे। और आपको ये भी बता दूं कि इनका एक कैरेक्टर जो रहा है, ख़ास तौर पर चौथी मैसूर जंग में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जवाल में जो है वो इनका बड़ा हाथ रहा है। अंग्रेज़ों के बहुत करीब थे, इवन निज़ाम भी उतने करीब नहीं थे जो अंग्रेज़ों से इतनी क़ुर्बत रखते थे। हालांकि फ़्रेंच निज़ाम के करीब हो गए थे, लेकिन इन्होंने यानी मीर आलम ने ख़ुद को अंग्रेज़ों की तरफ किया, अंग्रेज़ों की तायद व हिमायत की और
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اس جنگ جیتنے کے بعد ان کا ہیرو کی طرح استقبال کیا جاتا ہے اور یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یعنی دیوان بن جاتے ہیں. چوتھی میسور جنگ جو ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں نے، مراٹھوں نے اور نظام نے مل کر لڑی تھی، اور نظام فوج کی قیادت میر عالم نے کی تھی. اور اس میں کامیابی ملنے کے بعد اس میسور جنگ میں اور امن جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو پیسہ ملا تھا یا جو رقم ملی تھی، جو گفٹس وغیرہ یا بوٹیز جسے کہا جاتا ہے وہ ملے تھے، اس سے انہوں نے میر عالم ٹینک کی تعمیر کروائی، یہ کہا جاتا ہے. میرالم تالاب کا ڈیزائن فرانسیسی انجینئر و جنرل مونسر مائیکل جوسم میری ریمنڈ نے تیار کیا تھا. انہی کی نگرانی میں میرالم تالاب کی تعمیر مکمل ہوئی تھی. میرالم تالاب کے علاوہ مونسر نے گن فاؤنڈری تعمیر کی اور ان کا مقبرہ موسرام باغ میں ہے. میرالم ٹینک کا سوال ہے تو اس کا جو منصوبہ جو بنایا تھا وہ کوئی انگریز نے نہیں بنایا تھا، بلکہ ایک فرینچ جو کمانڈر تھے انہوں نے بنایا تھا. مائیکل جوشم میری ریمنڈ انہیں کہا جاتا ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریمنڈ کو نظام سے یعنی بہت زیادہ قربت حاصل تھی، اور اسی وجہ اور آپ ریمنڈ کا نام سن کر آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا مونسیئر ریمنڈ موسارام باغ انہی کے نام سے ہے. یہ جو یعنی مونسیئر جو ہیں ان کے نام سے ہی موسارام باغ ہے، اور موسارام باغ میں وہاں پر ان کا مقبرہ بھی ہے. فرینچ جرنل ہے ان کا یہ منصوبہ یعنی پلان جو بنایا تھا انہوں نے میرالم ٹینک کا پلان بائی مونسیئر. اور آپ کو یہ بتا دوں، اب یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ یہ ریمنڈ ہے کون. ریمنڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرینچ جرنل تھے، اور آج آپ جو گن فاؤنڈری دیکھتے ہیں یعنی ایبٹس کے ذرا آگے اگر جائیں گے، گرامر اسکول، ہالسن اسکول، لٹل فلاور اسکول، اور پھر SBH جو ہے، اور محبوبیہ کالج ہے، عالیہ ہے، تو اس کے قریب آپ کو گن فاؤنڈری دکھائی دے گی. گن فاؤنڈری دراصل وہاں یعنی ہتھیار تیار ہوتے تھے، گن پاؤڈر تیار ہوا کرتا تھا، توپ کے گولے تیار ہوا کرتے تھے. تو یہ گن فاؤنڈری بھی مونسیئر ریمنڈ نے قائم کی تھی، اور ان کا نام بگڑتے موسارام باغ، اور موسارام باغ میں ان کا مقبرہ بھی ہے، مونسیئر ریمنڈ کا مقبرہ. تو اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ موسارام باغ میں جو مونسیئر ریمنڈ ہے ان کو جو خطابات عطا کیے تھے، اشہر الدولہ ان کو کہا جاتا تھا، اور اشہر جنگ بھی کہا جاتا تھا. اور میر عالم جو ہے بعد میں انہی کے خلاف ہو گئے، ارسطوجہ کے خلاف ہو گئے. اور میر عالم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی رحیم شخصیت تھا، تو اس نے اس قدر قربت اختیار کی انگریزوں سے کہ انگریزوں کی تائید و حمایت سے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو. میرالم تالاب کی تعمیر کے ساتھ تالاب کے قریب میں عیدگاہ بھی تعمیر کی گئی، جسے میرالم عیدگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں مسلمان عیدگاہ میرالم میں نماز ادا کرتے ہیں. میرالم تالاب کے کنارے پر ایک پارک تعمیر کیا گیا جسے میرالم پارک کہا جاتا. میرالم پارک فی الحال عوام کے لیے کشش نہیں رکھتا، تاہم حکومت نے میرالم تالاب کی عظمت رفتہ کی بحالی اور اسے خوبصورت سیاحتی مرکز بنانے کا منصوبہ تیار کیا. میرالم تالاب کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت بھاری رقم خرچ کرے گی. سیکریٹ لیک کے طرز پر میرالم تالاب کو بین الاقوامی ٹورزم اسپاٹ بنانے کا منصوبہ ہے. میرالم تالاب پر آئیکانک برج تعمیر کیا جائے گا جس سے تالاب کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور برج کو بنگلورو قومی شاہراہ سے جوڑا جائے گا. میرالم تالاب میں عالمی معیار کے کشتی رانی کی سہولت ہوگی. تالاب کے قریب میں تھیم پارکس تعمیر کیے جائیں گے اور آبشار بھی بنائے جائیں گے. اور اب حکومتوں نے، مختلف حکومتوں نے، چاہے BRS حکومت ہو یا پھر اب کانگریس حکومت ہو، یہ چاہتی ہے کہ اس میرالم ٹینک کو ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے. اسی وجہ سے کیبل برج ڈالا ہوا وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے. تقریباً 2.5 کلومیٹر کا یہ اس کی طوالت ہوگی، اور یہ بہت حیدرآباد کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے سیاحتی شعبے میں. وہاں پر پارک بھی قائم کیا گیا ہے، اور وہاں پر جو بوٹنگ ہوتی ہے اور اس سے بھی لوگ محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ جو آبی ذخیرہ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھیل میں تبدیل ہو گئی ہے. اس کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، اور اسے اگر سیاحتی مقام بنایا جا رہا ہے تو وہاں پر دوسرے جو اہم سہولیات ہے وہ بھی فراہم کرنا حکومت کی
ذمہ داری ہے۔ آصف جاہی دور میں تعمیر کردہ یہ تاریخی میرالم تالاب کی تعمیر کا اولین مقصد تو حیدرآباد کے شہریوں کو پینے کے پانی کی سپلائی تھا، مگر آج اس تالاب کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا، مگر حکومت نے اس تالاب کو ایک سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ ایک میرالم تالاب ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کے وہ تمام تالاب جو قطب شاہی دور کے ہو یا آصف جاہی دور کے، اب ان کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا اور حکومت نے ان تالابوں اور جھیلوں کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حکومت ان تالابوں اور جھیلوں کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر رہی ہے۔ حیدرآباد کو تالابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے طول اور عرض میں کافی تالاب ہوا کرتے تھے، مگر اب گزرتے دن ان تالابوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ تالابوں کی اگر بات کریں تو سیکریٹ لیک سب سے قدیم تالاب مانا جاتا ہے۔ یہ سیکریٹ لیک تالاب حیدرآباد کے وجود میں آنے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ قطب شاہی دور میں اس تالاب سے قلعہ گولکنڈے کی آبادی کو پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ سیکریٹ لیک پینے کے پانی اور کھیتی باڑی کی ضرورتوں کو کبھی پورا کرتا تھا۔ حسین ساگر بھی قطب شاہی دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور میں 1562 میں چار مینار کی تعمیر سے پہلے ابراہیم قلی قطب شاہ نے اپنے داماد حسین شاہ ولی کے نام سے حسین ساگر تعمیر کروایا تھا۔ حسین ساگر کا پانی بھی پینے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر اب حسین ساگر کا پانی بھی بدبودار ہو گیا اور حسین ساگر بھی ایک سیاحتی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ حیدرآباد کے سرور کا تالاب بھی قطب شاہی دور کا ہے، جسے آصف جاہی دور میں ترقی دی گئی۔ سرور تالاب کا پانی بھی پینے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر آج صورتحال مختلف ہے اور سرور کو بھی اب ایک سیر و تفریح کا مقام بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو قلعہ گولکنڈہ کا جو علاقہ تھا، یہ دکن کا علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، یہ سطح مرتفع پہ واقع تھا۔ مطلب یہ کہ یہ گرم علاقہ تھا اور ان علاقوں میں پہاڑی سلسلے ہونے کی وجہ سے، پورا پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پانی کی قلت ہوا کرتے تھے۔ یہاں زیر زمین پانی کے بھی جو ہے مسائل تھے، تو پانی کی قلت اور پہاڑی سلسلے ہونے کی وجہ سے یہاں کے بادشاہوں نے لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کرنے کے لیے تالاب قائم کیے تھے۔ ابراہیم قطب شاہ کے دور اقتدار میں ابراہیم پٹنم کا تالاب، وسیع تر تالاب تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، سیاست ٹی وی میں حیدرآباد کے تاریخی مقامات اور تاریخی ورثوں پر خاص رپورٹ ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال اس خاص پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرامین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔